तुम्हारी हकीकत क्या है? Who really you are? तुम कौन हो? ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी। मगर एक बात जान लो, अना ये नहीं जान सकती, क्योंकि अना खुद गैर हकीकी है और कोई गैर हकीकी चीज़ किसी हकीकत को भला जान ही कैसे सकती है। अना क्यों गैर हकीकी है? क्योंकि ये खुद कुछ नहीं है, ये बस खुद में चीज़ ऐड और डिडक्ट कर रहा एक खुदकार मैकेनिज्म है। कभी आपने सोचा कि जिसे आप कहते हैं, जिसे शख्सियत कहते हैं, जिसे मैं का नाम देते हैं, वो क्या है? इसको यूं देखो, दुनिया में एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा हुए। एक पाकिस्तान के किसी दूर उफ्तादा गांव में पैदा हुआ, एक अमेरिका के किसी तरक्की याफ्ता शहर के शानदार अपार्टमेंट में। अब आप इन दोनों बच्चों से पूछें कि वो क्या हैं। उनका कोई नाम नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई जुबान नहीं है। आपके सवाल को सुनकर वो आपको पागल समझेंगे कि ये क्या सवाल है। लेकिन क्या इन दोनों का होना, इन दोनों की आईएमनेस, इन दोनों की बीइंग, इन दोनों की हस्ती पर आपको कोई शक है? कैसे हो सकता है? वो बतौर जिंदगी का तजर्बा आपके सामने है। अब 20 साल बाद उनके सामने यही सवाल रखें तो वो इस सवाल का जवाब 1 मिनट में दे देंगे और आपको पागल भी नहीं कहेंगे। एक कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, मर्द हूँ या औरत हूँ, मैं पंजाबी या पख्तून या सिंधी हूँ, मेरी फलां नस्ल है, मेरा फलां बाप, फलां फैमिली, फलां शहर और गांव है। दूसरा कहेगा कि मैं अमरीकी हूँ, मेरा नाम ये है, रियासत ये है, शहर ये है, मेरी ज़बान अंग्रेज़ी है, मेरी फैमिली ये है। अब आपका ये सवाल कि तुम कौन हो, उन्हें पागलपन नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो खुद उसी पागलपन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या इस उम्र में उनकी जिंदगी का वही तजर्बा जो पैदाइश के वक्त शुरू हुआ था, उनकी वही आईएमनेस, वो बीइंग, वो हस्ती खो गई है? जी नहीं, मगर अना की शक्ल में जमा शुदा सारी मालूमात आपकी उस जिंदगी के तजर्बे के ऊपर धुंध बनकर तारी हो चुकी है। आप क्या हो? इस सवाल का जवाब ढूंढने का सादा तरीन आसान तरीका बस एक है, ये इन्वेस्टिगेट करें कि आप क्या नहीं हैं। और जब आप ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हों कि आप क्या नहीं हो, खुद को बहुत केयरफुली देखते रहें। क्या आपके आइडियाज़ आप हैं? किसी ख़ास जगह पैदा होना आप हैं? किसी ख़ास वक्त में पैदा होना आप हैं? आपकी कौमियत, ज़बान, नस्ल, रंग, मज़हब, फ़िरका, क्या ये आपकी उस आईएमनेस का नागुज़ीर और रोज़े अव्वल से हिस्सा है कि जो रियल आप हैं? जब आप हर उस चीज़ को खुद से अलग करते जाएंगे कि जो बेसिक आईएमनेस का हिस्सा नहीं है, तो जो बच रहेगा वो आप होंगे। बीइंग दैट और बीइंग दिस को अलहदा करते जाएं तो जो आखिरी स्टेशन बच जाता है वो है जस्ट बीइंग। नफ्सियात में इस बात पे बड़ा जोर दिया जाता है कि खुद को कभी मनफी हिदायत, नेगेटिव सजेशंस ना दें, मगर तसव्वुफ में और हकीकी मजहब में ये नेगेटिव्स बड़े अहम होते हैं। इस्लाम का कलमा ला से शुरू होता है, इसका मतलब है नहीं। बुद्धिज़्म का निर्वाण ना होने से शुरू होता है। निर्वाण का मतलब है दिए का बुझ जाना, ना हो जाना। जब ला की मंजिल से आप गुजर जाते हैं तो फिर अफर्मेटिव स्टेज शुरू होती है। ला की मंजिल से गुजरे बगैर कभी भी इल्लल्लाह नहीं हो सकता। आपका माइंड जिन भी चीज़ों से खुद को एक करके, जोड़कर, आइडेंटिफाई करके आपकी अना को तश्कील देता है, उन सारी चीज़ों पर गौर करें।
وہ ساری کی ساری شناختیں لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، یہ کہتے ہی آپ جانداروں کی پوری انواع کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ہومو سیپینس سے ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ایک جینڈر سے آپ جڑ جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور باقی جینڈرز کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایشیائی ہوں، تو باقی برے اعظموں کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، باقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آپ خارج کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، تو باقی 200 سے زیادہ ملک ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، تو اب آپ کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔ پھر آپ ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، شہر کا، قصبے کا، گاؤں کا، گلی کا، برادری کا، فیملی کا، اور پھر اپنی شخصیت کا۔ انا کا بیسک میکینزم یہی ہے کہ وہ دائرے در دائرے کھینچتے کھینچتے آپ کو مکمل ایلینیشن کی طرف لے جاتی ہے، اور بتدریج آپ کو کل زندگی، کل کائنات سے کاٹتی جاتی ہے۔ انا بالکل ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ دیواروں کی شکل میں ریشم کو بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، اور آخر میں اپنی ہی بنی ہوئی ریشم کی دیواروں میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انا محدودیتوں کی دنیا ہے، اور ان محدودیتوں کو شعور کی سطح پر منفی کرتے جانے کے عمل کا نام ہے تصوف۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ دماغ ہی یہ کام کرتا ہے۔ تم میری باتوں سے یہ نتیجہ نکالنے کی غلطی نہ کرنا کہ میں دماغ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ تمام شناختیں جن کے مجموعے کا نام تمہاری شخصیت ہے، تمہاری انا ہے، یہ دماغ ہی نے تراشی ہے، فوکس کی طاقت کے ذریعے۔ فوکس جس چیز پر آپ نے لگایا وہی آپ ہوتے گئے۔ جب ان شناختوں سے باہر نکالنا ہو تو اس وقت بھی یہی ٹول استعمال ہوگا، دماغ اور دماغ کا فوکس، کنسنٹریٹڈ ایفرٹ، کہ میں یہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ دماغ آپ کی آئی ایم نیس کا ویری مچ پارٹ ہے، یہ آپ کی بینگ سے باہر کوئی مظہر نہیں ہے، بس فوکس کی ساری بات ہے۔ دنیا پر آپ کا فوکس ہے، پوری دنیا سمجھ آتی ہے۔ خود پر فوکس نہیں ہے، اس لیے خود نظر نہیں آتا۔ میٹر پر فوکس ہے، سارے مادی وجود حقیقت بن گئے ہیں، لیکن نان میٹر جو میٹر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس پر فوکس نہیں ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ اور آج تو تمہیں بڑی سہولت ہے کہ تمہارا سب سے آبجیکٹیو نالج، یعنی تمہاری سائنس تک یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ میٹر ڈیلیوژن ہے، مادہ سراب ہے۔ یہ جو آپ کی کوانٹم فزکس ہے، یہ ایکچولی فزکس کا اینٹائتھیسس ہے۔ فزکس مادے کو حقیقت کہتی ہے، مادے کی پراپرٹیز سے ڈیل کرتی ہے، ان قوانین سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکیلٹیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ مادے اور ٹھوس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جتنا میٹر کو قریب سے قریب یا دور سے دور ہو کے دیکھتے جائیں، اتنا چیزوں کی فزیکیلٹی، ان کی مادیت فنا ہوتی جاتی ہے۔ کوانٹم فزسسٹ کہتے ہیں we are living in the ocean of motion۔ میٹر کنسنٹریٹڈ فارم میں برق کی لہریں ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو کمرہ، گھر، وہ درخت، یہ گلاس، سب فزیکل حقیقتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھوں پر کوئی ایسا چشمہ لگا دیا جائے جس کی عد سے بہت ہی ہیوی الیکٹرون مائکروسکوپ پر مبنی ہوں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ صرف مالیکولر ڈانس رہ جائے گا، ساری فزیکیلٹی فنا ہو جائے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سائنس جسے تم نے اپنا مذہب مان لیا ہے، کوانٹم فزکس تمہارے اس مذہب کا تصوف ہے۔ کوانٹم فزکس کے عظیم ترین ناموں کا کام پڑھ کے دیکھیں،
وہ فزیکل ایگزسٹنس کا باقاعدہ مذاق اڑاتے نظر آئیں گے. جیسے صوفی آپ کی تراشی دنیا کو ڈرامہ سراب کہتا ہے، کوانٹم فزسسٹ اور صوفی دونوں ہی دائرہ شعور کی بات کرتے ہیں جو نان فزیکل ہے. یہ ساری دنیا جو تمہیں بہت مادی اور فزیکلی ٹھوس نظر آتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بس آپ کے فیلڈ آف کانشیسنس میں ہو رہی نان فزیکل سرگرمی ہے. اب اگر اس نقطہ نظر سے آپ ایمانداری سے اپنی تحلیل کر سکیں اور جس طرح دماغ کو باہری اشیاء پر فوکس کی مدد سے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی انا میں محدود کی ہیں، ان کو مائنس کرتے جائیں تو وہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں آپ شعور کی سطح پر لمٹ لیس ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں. جہاں ہر مادیت فنا ہو گئی، وہاں بھی وہ فیلڈ آف کانشیسنس، وہ مقام شعور باقی ہے جو کسی چیز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. جہاں قطرہ اور سمندر کا فرق معدوم ہو گیا. یہ زندگی کے تجربے کی اوریجنل حالت ہے، اس کو صوفی وحدت الوجود کہتا ہے اور کوانٹم فزکس جسے انٹر کنیکٹڈنس کا نام دیتی ہے. زندگی کا تجربہ کہاں زیادہ انریچنگ ہے، انا کی محدود دنیا میں یا سیلف کی لامحدودیت میں؟ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بحث سن کے آپ کو یہ لگے کہ پھر تو یہ ساری دنیا فضول ہے، یہ ساری کشمکش، یہ ساری جدوجہد بیکار ہے. نظری طور پر تھیوریٹیکلی اس نتیجے پر پہنچنا ممکن ہے، لیکن اگر یہ آپ کی ریئلٹی ہے، آپ کا تجربہ ہے، تو پھر آپ اس نتیجے پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. لائف اپنی نیچر میں ان مینیفیسٹڈ ہے، نا آشکار ہے، نان فزیکل ہے، اور مینیفیسٹڈ دنیا، آشکار دنیا، فزیکل دنیا بھی اسی ان مینیفیسٹڈ، اسی نان فزیکل دنیا کا حصہ ہے. یہ فیلڈ آف کانشیسنس ایک کل ہے جس میں سب کچھ شامل ہے. جب اس طرح کی کل کی شکل میں آپ زندگی کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز فضول نہیں رہ جاتی، پھر ہر چیز مقدس بن جاتی ہے. اس کو یوں سوچیں نا کہ اگر قطرہ سمندر میں فنا ہو جائے تو کیا وہ واقعی فنا ہوا ہے یا اس کا تجربہ وسیع ہو کر بے کنار ہوا ہے؟ مادی زندگی، انائی زندگی اگر آپ کا فوکس ہے تو یہ محدودیتوں کی دنیا ہے، لیکن اگر آپ سمندر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی ایگزسٹنس لمٹ لیس ہے. جب منصور اس حالت کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے انا الحق، تو وہ اصل میں اسی تجربے کو بیان کرتا ہے. انا الحق ہر ذرے کی حالت ہے، سمندر کے ہر قطرے کی حالت ہے. جو بھی اپنی دوئی، اپنی سنویت کو، ڈوئلزم کو کھو گیا، وہ خود کے قطرے سے خدا کے کلزم کا حصہ بن گیا. وہ انا کے سراب سے سیلف کی حقیقت تک پہنچ گیا. جب آپ اس دنیا کو دیکھتے ہو تو آپ قطرے ہو جو سمندر کو دیکھ رہا ہے. جب آپ خود کی نظر سے دیکھتے ہو تو اصل میں تم خدا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہو. There is no seeing God apart from God. وہ روشنی جس سے تم خدا کو دیکھتے ہو وہی روشنی ہے جو آئی ایمنس سے پھوٹ رہی ہے. جب آپ میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں کا غلط آئیڈیا پالتے ہیں تو یہ بانڈیج اور سرحدوں کو تخلیق کرتا ہے. تب وہ دنیا تخلیق ہوتی ہے جس میں بیگانگی ہے، جس میں ایلینیشن ہے، جس میں دکھ ہے، کرب ہے، انزائٹی ہے. اسی کو صوفی غلط علم کہتے ہیں. درست علم آزادی دلاتا ہے، درست علم خوشی لاتا ہے. میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں ایشیائی ہوں، میں افریقی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں. کبھی غور کریں ان سارے انائی بیانات پر. اس دنیا کے جو غم ہیں، جو تلخیاں ہیں، جو تقسیمیں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو جنگیں ہیں، جو نفرتیں ہیں،
وہ اسی میں کے آئیڈیا سے ہی تو پھوٹ رہی ہے۔ جب ایک پاکستانی خوش ہوتا ہے کہ ہماری فوج نے اتنے بھارتی ہتھیارے اڑا دیے، جب ایک بھارتی خوش ہوتا ہے کہ اس کے ملک نے اتنے پاکستانیوں کو دھول چٹا دی، تو وہ اپنی اسی انا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی انائی سراب ہے جس نے دنیا کو زندہ جہنم بنا دیا ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کا جسم ارب ارب خلیوں پر مشتمل ہے، اور یہی خلیے آپس میں کو ایگزسٹنس کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں، نفرت کرنے لگیں۔ جسم کے خلیوں میں ایسی جنگ کو تم جس بیماری کے نام سے جانتے ہو، اس کا نام ہے کینسر۔ اور یہی کچھ انسان ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، ملک ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، قومیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہیں، اور اس دنیا کو اس کے نتیجے میں جو بیماری چمٹی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح کینسر کے مرض سے کم نہیں ہے۔ جس دن تم اس دوئی میں موجود وحدت کو پا گئے تو دیکھو گے کہ جنت مستقبل میں ملنے والا کوئی مقام نہیں، تم جنت میں ہو ہی، اور جہنم بھی مستقبل کا کوئی عقوبت خانہ نہیں۔ اسی دوئی کی آگ میں جلنے کا نام جہنم ہے، جو تم نے انا کے سراب کے پیچھے چل کر پہلے ہی تخلیق کر لیا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے جو جہنم میں ملنے کی تم توقع کرتے ہو، جو اس دنیا میں انسان کو نہیں دے رہا، اور انسان کو ہی نہیں، دوسرے جانداروں کو اور خود اس سیارے کو نہیں دے رہا کہ جو اس کا اپنا گھر ہے۔